Assalamu alaikum. Welcome to our channel नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप लोग? इस गद्दी पर मैं हूँ, ये खानदान मुझसे है, मैं खानदान से नहीं। फिर से आ गई हूँ आज आपके लिए सरप्राइज एपिसोड लेकर। अना से फना तक की एपिसोड नंबर 8। जी हाँ, आज के दिन की ये दूसरी एपिसोड है। आपके लिए सरप्राइज प्लान किया था। कैसा लगा आप लोगों को ये सरप्राइज? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। क्या होगा ईमान का? क्या बेवकूफ़ी कर रही है ईमान? कौन रोकेगा इसे? चले, रोकने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी दीजिएगा। अब कौन रोकेगा इस ईमान को, इस बेवकूफ़ी से जो सबको बिना बताए आ रही है पाकिस्तान। बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। अना से फना तक एपिसोड नंबर 8। राइटर हैं एमन रज़ा। उम्मीद पूरी की पूरी टूट कर रह गई थी। मुस्तफ़ा की कही आखिरी बात ने जैसे उम्मीद के कदम ज़मीन से जंजीर किए थे। उसकी सांस सीने में अटकी थी। बेशक मुस्तफ़ा ने उसे धोखा दिया था, सच छुपाया था, मगर वो इस बात को मान ही नहीं सकती थी कि उसका प्यार दिखावा है या फिर वो अमीर कबीर शख्स उसे अय्याशी के लिए इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन वो पीछे भी नहीं पलट सकती थी। उसे आज जाना था हर हाल में। वो तो मुस्तफ़ा का साथ चाहती थी, मगर वो ये नहीं जानती थी कि वो उसका साथ आज हमेशा हमेशा के लिए खो देगी। वो तो मनाने आई थी मुस्तफ़ा को उसके साथ चलने के लिए, उसके बावजूद कि वो पाकिस्तान से कितनी नफ़रत करता है जिसने उसका सब कुछ छीन लिया। मुस्तफ़ा अपना सब कुछ हार गया था पाकिस्तान में, तभी अब्रॉड आया था सब कुछ पीछे दफन आकर, मगर उम्मीद के लिए वो कुछ भी कर गुजरता ये वो जानती थी। लेकिन जो उसने सोचा था उससे सब कुछ उलट हो चुका था। वो मुस्तफ़ा को खो चुकी थी और ये अजियत उसे जीने नहीं दे रही थी। वो टूटते बिखरते वजूद को इकट्ठा करते गाड़ी में बैठी, जहां अब उसकी मंजिल एयरपोर्ट थी जिससे वो पाकिस्तान जाने वाली थी। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसे उसकी बदकिस्मती पाकिस्तान बुला रही थी, जो उसे पूरी तरह निगलने वाली थी, कि वो अपने बचाव के लिए हाथ पांव तक ना मार पाती। उसे अजीब वसवसों ने घेरा हुआ था, लेकिन इसका इल्म उसे तभी होता जब वो पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखती, जहां उसकी जड़ें थीं और कई ऐसे राज मचफन थे जो रूह को अंदर तक चीर देते। बारबीना इस वक्त लंबे से आरामदाह फ्रॉक में मौजूद थी, जो उसके रिहायशी इलाके की लड़कियां सोते वक्त पहनती थी। उसका दिमाग इस वक्त सोचों की गर्दिशों में था। इससे पहले कि वो सोने के लिए बेड पर लेटती, जुन्नून उसामा दनदनाता हुआ अंदर दाखिल हुआ था। ठा की आवाज़ से दरवाज़ा खोलता दीवार को जा लगा था, जबकि वो उसे अपनी कहर भरी नज़रों में लिए उसकी तरफ खतरनाक इरादों से बढ़ा था। वो फौरन सीधी होकर खड़ी हुई थी, मगर मजाल है जो एक कदम भी उसने डर कर पीछे लिया हो। समंदरी आंखों में इस वक्त नींद का खुमार था, मगर वो फिर भी अपनी अधखुली आंखों को जुन्नून उसामा की सुलगती हुई आंखों में डाले सीने पर हाथ बांधे उसे यकटिक देख रही थी कि अब वो उसके साथ क्या करने का इरादा रखता है। और उसकी यही दीदा दिलेरी जुन्नून उसामा की इंतकाम की भड़कती हुई आग में और तेल फेंकने का काम अंजाम दे रही थी। तो तुम हो मेरी अनचाही बीवी, वो एक एक लफ्ज़ चबाता हुआ बोला था। मकसद साफ उस पर तंज के तीर चलाना था, मगर बारबीना के तासुरात में कोई हलचल ना हुई। वो बिल्कुल समंदर की तरह गहरे और फिलहाल साकित थी, जिस पर जुन्नून उसामा और बेताब हुआ था। तभी एक और वार किया था। अगर इतना ही बेगैरत शौहर हूँ
تو اب تک یہاں کیا کر رہی ہو میرے ساتھ؟ کیا تمہیں بھی باقی لڑکیوں کی طرح میری دولت کی ہوس ہے؟ یقیناً یہی بات ہے. تم جیسی لوئر کلاس لڑکی نے اپنی زندگی میں اتنی دولت دیکھی نہیں ہوگی جو میرے پاس ہے. تبھی تو اپنا گھر چھوڑے یہاں میرے ٹکڑوں پر پلنے کے لیے آئی ہو، رائٹ؟ وہ اس پر ایک کے بعد ایک طنز کے تیر نچھاور کرتا چلا گیا. وہ اپنی مقامی پشتو زبان میں بولی تھی. مجھے نہیں لگتا میری کسی بات کا آپ پر اثر ہوگا، اس لیے میں اپنے الفاظ ضائع نہیں کرنا چاہتی. یہ سب اسامہ کے سر پر سے گزر گیا تھا. کیا 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 کہہ رہی ہو لڑکی؟ کیا تمہیں اردو نہیں آتی؟ اس کی بات پر باربینا نے گہرا سانس بھرا اور ادھر ادھر کاغذ کے لیے نگاہ دوڑانے لگی. جلد ہی اسے ڈریسنگ پر نوٹ پیڈ مل گیا. اس نے وہاں سے ایک پیپر لیتے ذوالنون اسامہ کی کوٹ سے پین کھینچا تھا اور اس پر اپنی کہی بات اردو میں لکھ کر اس کی آنکھوں کے سامنے کی. وہ جو اس کی اتنی بڑی جرت پر حیران تھا، اس کے لکھے الفاظ پڑھنے لگا تو چہرہ لمحوں میں سرخ ہوا تھا. تم سمجھتی کیا ہو؟ کس بات کا غرور ہے آخر تمہیں؟ وہ اس کے بازو ایک دم جھپٹ کر بولا کہ وہ درد سے لب بھینچ کر رہ گئی. وہ آگ تھا تو وہ بھی پانی تھی. ایسا ٹھنڈا ٹھار جواب دیتی کہ وہ بجھ کر رہ جاتا. میں خود کو تمہاری بیوی سمجھتی ہوں. کیا اتنی جلدی بھول گئے؟ ابھی کل ہی شادی ہوئی ہے ہماری. وہ ایک دم سے اسے پیچھے کرتی بیچ پیج پر لفظ لکھتی دوبارہ اس کی آنکھوں کے سامنے کر گئی. کمال کی جرت رکھتی تھی وہ لڑکی. جہاں ساری لڑکیاں اس کی چاپلوسی کرتے نہیں تھکتی تھی، وہیں اس کی یہ کل کی بیوی عین اس کی آنکھوں میں نڈر انداز میں دیکھتی دو بدو جواب دینے کی صلاحیت رکھتی تھی. یہی چیز ذوالنون اسامہ کی انا پر کاری وار کر رہی تھی بار بار. اس کا جواب پڑھ کر وہ تمسخر سے مسکرا دیا تو اسے اتنی شے اس بات پر مل رہی تھی کہ وہ اس کی بیوی تھی، ذوالنون اسامہ کی. ایک دم وہ اس کی لکھی بات پر ہنس دیا اور بے ہنگم کہے لگانے لگا. بڑی اکڑ آ گئی ہے تم میں صرف اس رشتے کے بلبوتے پر. ماننا پڑے گا میرا نام ہے ہی ایسا جس کی ہر کوئی چاہ کرے گا. مگر ڈیئر وائفی، اگر میں یہ نام تمہیں دے سکتا ہوں تو کسی بھی لمحے تم سے یہ نام چھین کر تمہیں طلاق یافتہ بنانے میں مجھے دیر نہیں لگے گی. میں جب چاہوں بلکہ ابھی کھڑے کھڑے تمہیں طلاق دے سکتا ہوں. بولو کیا بگاڑ لوگی میرا؟ وہ ایک دم دیوانہ لگ رہا تھا. کہیں سے بھی وہ سوبر معلوم نہیں ہو رہا تھا. اس کے لب و لہجے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ شخص صرف دوسروں کو اذیت دینا جانتا تھا. اس کے شفاق لفظوں پر باربینا کا چہرہ بس ایک لمحے کو سرخ ہوا تھا، جس کو ذوالنون اسامہ نے اپنی جیت سمجھا تھا. آپ اب چاہیں بھی تو مجھے طلاق نہیں دے سکتے کیونکہ آپ دینا ہی نہیں چاہیں گے. کیا نکاح نامہ غور سے نہیں پڑھا آپ نے مسٹر ذوالنون؟ اس کی لکھی بات پڑھ کر ذوالنون اسامہ کا دل جیسے دھک سے رہ گیا. آخر کہنا کیا چاہتی ہو تم؟ میں کیوں نہیں دے سکتا تمہیں طلاق؟ وجہ جان سکتا ہوں؟ اور اس نکاح نامے کا کیا تعلق؟ اس کی بے تکی بات پر باربینا اسے تعصب سے دیکھ کر سر ہلا کر رہ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے سامنے نکاح نامے کی کاپی لے آئی اور اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائی، جسے وہ نہ سمجھی سے تھام گیا اور اسے دیکھا جیسے اس کی بات کا مطلب، جس پر باربینا نے اسے اس تحریر پر انگلی رکھ کر پڑھنے کا کہا، جہاں صاف لکھا تھا اگر ذوالنون اسامہ نے 5 سال تک اگر باربینا کو طلاق دینے کی کوشش کی تو وہ اپنی پوری رضامندی سے اپنی پوری دولت، بزنس، گھر سب باربینا کے نام کرنا اس پر لازم ہو جائے گا. کیا یہ کیا بکواس ہے؟ وہ نکاح نامے کو ہاتھ میں مروڑتا دھاڑا تھا.
باربینا کے منہ پر، جس پر اب کی بار اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ کیا ہوا ذوالنون اسامہ صاحب؟ کیا آپ نے نکاح نامہ پڑھ کر سائن نہیں کیا تھا؟ اس کی بات پر وہ نکاح نامہ عین اس کی آنکھوں کے سامنے پھاڑ کر رہ گیا۔ کون کرے گا یقین تمہاری بات پر؟ نکاح نامہ مائی فٹ، وہ درست لہجے میں بولا۔ یہ نکاح نامے کی کاپی تھی۔ نکاح نامہ دادا کے پاس ہے، شاید آپ بھول گئے۔ اس کی آگ لگاتی بات پر اس کا سر گھوم کر رہ گیا تھا۔ آہ! اس لڑکی نے اسے 2 پل میں تگنی کا ناچ نچا کر رکھ دیا تھا۔ ہمارا رشتہ صرف کاغذی ہے، سمجھی تم؟ نیچے دیکھ تو لیا ہوگا تم نے کتنی لڑکیوں سے میرے افیئرز ہیں۔ ہر کوئی لڑکیاں یوں میری باہوں میں گرنے کو تیار رہتی ہیں۔ وہ چٹکی بجاتا بولا تو باربینا نے کراہیت سے اس سے منہ موڑ لیا تھا، اور یہی بات ذوالنون اسامہ کو جلن کی بھٹی میں جھونک گئی تھی۔ اس کی اتنی ہمت ذوالنون اسامہ کو حقارت سے دیکھے۔ ذوالنون اسامہ نے سختی سے ہونٹ آپس میں پیوست کیے، چہرے پر بے انتہا کرختی کی سجائے سرخ لال انگارہ آنکھیں لیے اب وہ باربینا کو دیکھ رہا تھا۔ باربینا بظاہر سپاٹ اور سنجیدہ چہرہ لیے اسے دیکھ رہی تھی، مگر ذوالنون اسامہ کے خطرناک انداز و اطوار دیکھ کر اسے گھبراہٹ شروع ہو چکی تھی۔ تم بالکل ان لڑکیوں سے مختلف نہیں ہو۔ اگر ابھی تم سے سارے حق چھین لوں یا تم پر اپنی مہر ثبت کر دوں تو کہاں جاؤ گی؟ وہ دھیرے دھیرے بڑے گمبھیر لہجے میں کہتا اس کے قریب ہونے لگا تھا۔ کیا کریں گے ذوالنون اسامہ صاحب؟ میرے ساتھ ماریں گے کیا مجھے؟ یا پھر زبردستی کریں گے میرے ساتھ؟ نہیں صاحب، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ کے مطابق صرف ایک کاغذی رشتہ ہے ہمارے درمیان، یاد رہے۔ اور اس کاغذی رشتے کی بنیاد پر آپ میرے ساتھ زبردستی کا رشتہ نہیں بنا سکتے۔ میں کبھی بھی خود کو ہاتھ لگانے نہیں دوں گی جب تک اس رشتے میں محبت نہ ہو۔ وہ غصے سے کاغذ پر لفظ گھسیٹتی پیپر اس کے منہ پر مار گئے، جسے ذوالنون اسامہ نے دلچسپی سے پڑھا تھا۔ ہاں، یہ تمہارا فیصلہ نہیں ہوگا ڈارلنگ۔ محبت تو کبھی ہمارے بیچ نہیں آئے گی، ہاں مگر طلب ضرور آئے گی۔ اتنی خوبصورت بیوی ہے میری، آخر اس کی خوبصورتی کس کام کی اگر شوہر کا دل ہی نہ لبھائے؟ وہ خباثت سے بولا تو باربینا کا دل کیا اس کا منہ نوچ لے۔ اتنے سال اس شخص سے محبت کی تھی جو محبت کے میم سے ہی واقف نہ تھا۔ میں ایک عام لاچار بے بس اور ڈرپوک عورت نہیں ہوں جس پر تم اپنی حاکمیت جما کر مجھے مجبور کر کے زبردستی اپنی مردانگی ظاہر کرو۔ بھول ہے تمہاری ذوالنون اسامہ کہ تمہیں دسترس پانے دوں گی خود پر۔ لکھتے لکھتے ہاتھ غصے سے کانپ رہے تھے اس کے۔ پل میں آپ سے تم پر آئی تھی، وہ یہ شخص تو عزت کے بھی قابل نہ تھا۔ باربینا لب کاٹتے ہوئے پہلی دفعہ اپنے قدم پیچھے لیتی ہوئی بولی تھی، کیونکہ ذوالنون اسامہ غصے سے اب اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ذوالنون اسامہ نے آگے بڑھتے جھٹکے سے باربینا کے پیچھے ہونے سے پہلے اسے اپنے بے حد قریب کیا تو اس افتاد پر باربینا نے زوردار چیخ ماری تھی اور غصے سے ذوالنون اسامہ کو دیکھا، جو بے انتہا سرخ چہرے کے ساتھ بے حد سلگتے اور بھڑکتے تاثرات لیے اس کے چہرے پر جھکا یکٹک اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔
چہرے پر سرخی چھائی ہوئی تھی، سفید رنگت کی وجہ سے گردن کی پھولی ہوئی رگیں صاف ظاہر ہو رہی تھی، لب کھینچے وہ اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ یہ لڑکی بار بار اس کا صبر آزما رہی تھی اور نہ بولنے کے باوجود لکھ کر اپنے دل کی بھڑاس ایسن طریقے سے ذوالنون اسامہ پر نکال رہی تھی جو اسے قطعی گوارا نہ تھا۔ باربینا کے ماتھے پر اب ہلکا ہلکا پسینہ آنا شروع ہو چکا تھا۔ بے شک باربینا بے انتہا بہادر تھی، ہمیشہ اکیلی رہی تھی، اپنے علاقے میں اسے سب سے مضبوط عورت کہا جاتا تھا کیونکہ وہ کسی سے نہیں ڈرتی تھی۔ تنہائی نے اسے پتھر دل بنا دیا تھا، مگر آج ایسی سچویشن سے اس کا پہلی دفعہ واسطہ پڑا تھا، کیونکہ سامنے تھا بھی اس کا محرم۔ دل میں ہلچل تو ہوئی تھی، ایک پل کے لیے ہی کیوں نہ سہی، جو بھی تھا وہ نکاح نامہ پر دستخط کر کے جانے انجانے طور پر اپنے سارے حقوق ذوالنون اسامہ کے نام لکھوا چکی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس رشتے میں سامنے کھڑے شخص کی کوئی مرضی شامل نہیں۔ لیکن وہ ذیشان کے لیے یہ اب کر گئی تھی جو اس کا سگا بیٹا بھی نہ تھا۔ وہ ایک پڑھی لکھی باشعور لڑکی تھی، مگر ذوالنون اسامہ اس بات سے ناواقف تھا۔ وہ جانتی تھی وہ اس بے بنیاد رشتے کو نہیں مانتا، لیکن اب وہ یہ سب کیوں کر رہا تھا، کیوں آ رہا تھا اس انچاہی بیوی کے قریب جسے اتنے سالوں سے بھول چکا تھا۔ مگر یہ رشتہ تو حقیقت میں تھا، ذوالنون اسامہ اس کا شوہر تھا جو اس پر پورا حق رکھتا تھا۔ ذوالنون اسامہ کی اچکتی نظر ہولے سے لرزتے باربینا کے وجود پر ہی تھی، جو ابھی تو اس کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہی تھی مگر اب اس کی ذرا سی قربت پر لرزش کا شکار تھی۔ مطلب اب اسے باربینا کی کمزوری مل چکی تھی۔ باربینا ذوالنون اسامہ کی قربت سے ڈرتی تھی، وہ یہ سوچ کر اس کے لبوں پر شاطرانہ مسکراہٹ آئی۔ باربینا گلابی چہرہ لیے بڑی مشکل سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی تھی تاکہ وہ اسے کمزور نہ سمجھے۔ اس کے ابھی بھی دو بدو چیلنجنگ طریقے سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے پر ذوالنون اسامہ اس کے چہرے پر جھکا تو باربینا نے جلدی سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ ذوالنون اسامہ نے اپنی انگلی باربینا کے ہونٹوں پر ٹریس کرنا شروع کی اور اسے باربینا کی گردن پر ٹریس کرتے ہوئے اس کے دل کے مقام پر لایا تو باربینا نے کانپتے ہوئے سسکی لی تھی۔ وہ لاکھ نڈر سہی مگر اپنے مجازی خدا ذوالنون اسامہ کی اس حرکت پر اس کے اعصاب بری طرح منتشر ہوئے تھے۔ ذوالنون اسامہ باربینا کے اتنے قریب تھا کہ باربینا کو ذوالنون اسامہ کی گرم بھاپ چھوڑتی سانسوں سے اپنی سانسیں جھلستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ذوالنون اسامہ باربینا کے سسکنے پر اور کانپنے پر مسکرایا تھا۔ اسامہ نے جھک کر باربینا کی بیوٹی بون پر شدت سے اپنے دانت گاڑے تو باربینا تڑپ اٹھی تھی۔ اس کا پہلا لمس باربینا کے لیے اذیت ناک تھا۔ وہ آگے کیا جھیلتی اس ظالم جابر شخص کو جو کہنے کو اس کا شوہر تھا۔ باربینا نے اپنی سمندری سرخ بہتی آنکھوں سے ذوالنون اسامہ کو دیکھا اور ایک دم جھٹکے سے اسے پیچھے دھکا دیا تھا جو اس اچانک افتاد پر لڑکھڑایا تھا۔ باربینا نے نفرت سے اپنی آنکھیں پھیری تھیں اور اس جگہ کو صاف کرنے لگی جیسے وہ لمس مٹانا چاہتی ہو۔ اسے ذوالنون اسامہ کا لمس بے انتہا تکلیف دے رہا تھا۔ اسے فی الحال اپنے مقابل کھڑے شخص سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی کیونکہ وہ خود کو اس زبردستی کے رشتے کے لیے تیار نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے یہ جانور جیسا سلوک نہیں چاہیے تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کبھی کوئی اسے اس کی مرضی کے بغیر بھی ایسے چھوئے گا، اور وہ شخص آج ذوالنون اسامہ ٹھہرا تھا۔
ملیحہ کی تدفین ہو چکی تھی، اس بات کو ہفتہ گزر چکا تھا۔ حویلی کے لوگ رحمان کو بھوکے بھیڑیوں کی طرح ڈھونڈ رہے تھے۔ سوگ کے دن تو گزر چکے تھے، عمیر نے سب حویلی کی ذمہ داریاں خود پر لے لی تھی۔ وہ جرگے بھی سنبھال رہا تھا اور اپنے گھر والوں کو بھی، جو ملیحہ کی موت سے ٹوٹ چکا تھا۔ ایسے میں یارق شاہ آج اپنا دل بہلانے کو شکار پر نکلا تھا جب اس کا سامنا آگے آتی گاڑی سے ہوا۔ امید جو پاکستان کی سرزمین پر کل قدم رکھ چکی تھی، آج اس گاؤں کی سڑکوں پر موجود تھی جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی منزل اسے کہاں لے جا رہی تھی۔ ٹیکسی میں بیٹھی وہ آنکھیں بند کیے مصطفیٰ کی سوچوں میں ڈوبی تھی جب گاڑی جھٹکے سے رکی۔ گاڑی ہٹا، آگے سے نظر نہیں آتا کیا؟ یارق شاہ موجود ہے آگے، جسے دیکھ لوگ راستہ بدل لیتے ہیں۔ اس بزرگ ڈرائیور سے کسی کو ایسے بدتمیزی کرتے دیکھ وہ گاڑی سے اتری تھی اور یارق شاہ کے مد مقابل آئی تھی۔ لگتا ہے تمہیں کسی نے بڑوں کا لحاظ نہیں سکھایا۔ یارق شاہ جو اس بوڑھے کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا، نازک حسینہ کی آواز پر جھٹکے سے پلٹا جس نے یارق شاہ کو بات کرنے کی جرات کی تھی۔ اس نے اوپر سے نیچے تک امید کو دیکھا جو بیگی سٹائل شرٹ میں بیگی جینز میں ہی موجود تھی۔ اس کو دیکھ کر یارق شاہ کی آنکھوں میں چمک آئی تھی۔ لگتا ہے نہیں ہو یہاں کے اصولوں سے واقف نہیں، مجھے شکار پر جانا ہے، ہٹ جاؤ ورنہ آج شکار بدلنے میں مجھے دیر نہیں لگے گی۔ اس کے لہجے میں وارننگ تھی جو امید کو سلگا گئی۔ ٹو ہیل ود یور شکار، پہلے شکار سیکھ تو لو، مجھے نہیں لگتا تمہیں شکار کرنا بھی آتا ہوگا۔ وہ اس کو سلگتی نگاہوں سے گھورتی بولی۔ تو یارق شاہ دھیمی چال چلتے عین اس کے مد مقابل آیا تھا۔ سفید شلوار قمیض میں کندھوں پر بھوری شال لیے بھی وہ کسی حسینہ کا دل لوٹنے کی صلاحیت رکھتا تھا، مگر سامنے بھی امید تھی جسے وہ پہلی ہی نظر میں ایک آنکھ نہ بھایا تھا۔ یارق شاہ نے اس کے کندھے پر اپنی بندوق کی نال رکھی۔ یارق شاہ کا نشانہ ایسا ہے کہ ہر شکار نشانے کی چاہ کرتا ہے۔ اس کی ذو معنی بات پر وہ اس کے بندوق کی نال کندھے سے جھٹک کر 2 قدم اس کے نزدیک ہوئی۔ مگر میں شکار بننے سے زیادہ شکاری کو شکار بنانے میں ترجیح دیتی ہوں۔ کیا نام تھا تمہارا؟ ہاں، یارل ٹائپ سم تھنگ۔ اس لیے تم وڈیرے مجھے کمزور سمجھنے کی کوشش بھی نہ کرنا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی نڈر لہجے میں اسے انگلی دکھاتی بولی تو وہ ایک جھٹکے میں اس کی انگلی پکڑ گیا۔ آج کی سرپرائز ایپیسوڈ یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ کیسی لگی آپ کو سرپرائز ایپیسوڈ؟ اگر آج سرپرائز ایپیسوڈ پر آپ نے اچھے ریویوز نہیں دیے تو آئندہ کوئی بھی سرپرائز ایپیسوڈ نہیں ملے گی آپ لوگوں کو، سمجھ آ گئی؟ اس لیے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں، اچھے ریویوز دیں، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، ورنہ میں نے پھڑ لینا ہے اس بار ڈنڈا۔ پھر ملوں گی آپ سے۔ السلام علیکم۔